नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़ी वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर वेलकम कहते हैं। हमारे प्रोग्राम है चलते चलते नेकी की बात। आपको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आइए सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले हम दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़्यादा। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन हमें दुरूद पाक की कसरत भी करनी चाहिए। एक दिन में कम से कम 313 बार दुरूद पाक तो पढ़ना चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर वेलकम कहते हैं प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन इस प्रोग्राम में हमें सवाब कमाने के बहुत से मौके मिलते हैं, कुछ नेकियां भी सीखते हैं, मालूमात वाले सवालात और फिर इनके जवाबात भी होंगे, और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे, और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम का अब आगाज़ करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है, जिस पेज का नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएं उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम का अब आगाज़ करते हैं। चलते चलते प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आइए सफ़र का आगाज़ करने से पहले पढ़ लेते हैं सफ़र की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नेकी की बात, चलते चलते प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से सवालात करेंगे और वो देंगे इसके जवाबात। यकीनन आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, तो आप सेगमेंट भी देखिए। सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मारूफ। अच्छा, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। मुसलमानों के तीसरे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत उस्मान। जी हाँ, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस गार में नाजिल हुई थी, गारे हिरा या गारे सौर? गारे हिरा। जी हाँ, गारे हिरा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, दिनों का सरदार किस दिन को कहा जाता है? जुम्मा। जी हाँ, जुमे शरीफ को। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, कुरान पाक किन दो शहरों में नाजिल हुआ, बगदाद करबला या मक्का मदीना? मक्का मदीना। जी हाँ, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, इस्लामी साल के दूसरे महीने का नाम बताइए। सफ़र। जी हाँ, सफ़र। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चलें प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? हाज़िक खान। अच्छा, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी, इजाज़त है। चलें ठीक है, आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं मुसलमानों के तीसरे खलीफा का नाम क्या है? हज़रत उस्मान। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस गार में नाजिल हुई थी, गारे हिरा या गारे सौर? गारे हिरा। जी हाँ, गारे हिरा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, दिनों का सरदार किस दिन को कहा जाता है? जुम्मे को। जी हाँ, जुमे शरीफ के दिन को। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं कुरान पाक किन दो शहरों में नाजिल हुआ, करबला या बगदाद या मक्का मदीना? मक्का मदीना। जी हाँ, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, इस्लामी साल के दूसरे महीने का नाम बताएं। सफ़र। जी हाँ, सफ़र। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छी जवाब दिए। चलें प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अब आगे की तरफ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ محمد تہامی. اچھا میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی. جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی تھی؟ غار ہرا یا غار ثور؟ غار ہرا. جی ہاں، غار ہرا. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال، دنوں کا سردار کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جمعہ. جی ہاں، جمعہ شریف کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں قرآن پاک کن دو شہروں میں نازل ہوا؟ بغداد کربلا یا مکہ مدینہ؟ مکہ مدینہ. جی ہاں، مکہ شریف اور مدینہ شریف میں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال، اسلامی سال کے دوسرے مہینے کا نام بتائیں. سفر. جی ہاں، سفر. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. چلیں جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ آپ نے اچھے جوابات دی. چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. میرا نام ایان. محمد عریب. عبداللہ. عبداللہ بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی. جی اجازت ہے. جی. آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان. حضرت عثمان. حضرت عثمان. جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام بتائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان. حضرت عثمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام بتائیں. حضرت عثمان. حضرت عثمان. حضرت عثمان. حضرت عثمان. جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. یہ بتائیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان. حضرت عثمان. حضرت عثمان. جی ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی تھی؟ غار ہرا یا غار ثور؟ غار ہرا. غار ہرا. غار ہرا. جی ہاں، غار ہرا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی تھی؟ غار ہرا یا غار ثور؟ غار ہرا. غار ہرا. غار ہرا. غار ہیرا. جی ہاں، غار ہرا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ غار ہرا یا غار ثور؟ غار ہرا. غار ہیرا. غار ہرا. جی ہاں، غار ہرا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی تھی؟ غار ہرا یا غار ثور؟ غار ہیرا. غار ہرا. غار ہرا. غار ہیرا. جی ہاں، غار ہرا میں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں دنوں کا سردار کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جمعہ. جمعہ شریف. جمعۃ المبارک کو. جمعہ. جی ہاں، جمعہ شریف کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. دنوں کا سردار کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جمعے کو. جمعہ. جمعہ. جی ہاں، جمعہ شریف. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. دنوں کا سردار کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جمعہ شریف کو. جمعہ. جمعہ. جی ہاں، جمعہ شریف کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں دنوں کا سردار کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جمعہ کو. جمعہ. 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 جی ہاں، جمعہ شریف کے دن کو. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں قرآن پاک کن دو شہروں میں نازل ہوا؟ بغداد کربلا یا مکہ مدینہ؟ مکہ مدینہ. مکہ مدینہ. مکہ شریف اور مدینہ شریف. جی ہاں، مکہ شریف اور مدینہ شریف میں نازل ہوا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. قرآن پاک کن دو شہروں میں نازل ہوا؟ بغداد کربلا یا مکہ مدینہ؟ مکہ مدینہ. مکہ مدینہ. مکہ مدینہ. جی ہاں، مکہ شریف اور مدینہ شریف میں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. قرآن پاک کن دو شہروں میں نازل ہوا؟ بغداد کربلا یا مکہ مدینہ؟ مکہ مدینہ. مکہ مدینہ. مکہ مدینہ. مکہ مدینہ. جی ہاں، مکہ شریف اور مدینہ شریف میں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں قرآن پاک کن دو شہروں میں نازل ہوا؟ بغداد کربلا یا مکہ مدینہ؟ مکہ مدینہ. مکہ مدینہ. مکہ مدینہ. مکہ مدینہ. مکہ شریف اور مدینہ شریف میں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. اسلامی سال کے دوسرے مہینے کا نام بتائیے. سفر. 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 جی ہاں، سفر. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں اسلامی سال کے دوسرے مہینے کا نام کیا ہے؟ سفر. 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 جی ہاں، سفر المظفر. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. اسلامی سال کے دوسرے مہینے کا نام بتائیں. سفر. 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 جی ہاں، سفر. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں اسلامی سال کے دوسرے مہینے کا نام کیا ہے؟ سفر. 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 جی ہاں، سفر المظفر. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ. چلیں جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ آپ نے اچھے جوابات دی. چلیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف.
پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے کیے بچوں سے کچھ معلوماتی سوالات اور انہوں نے دیے اس کے جوابات۔ اب باری ہے بڑوں سے پوچھنے کی، تو پیارے بچوں آئیے دیکھتے ہیں بڑوں سے کیا سوالات ہوتے ہیں اور وہ کیا جوابات دیتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں۔ نیکی چلتے چلتے نیکی کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ خدا داد۔ اچھا، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی ضرور، انشاءاللہ جو ہوگی معلومات بتائیں گے آپ کو۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں جنت کی کیاری کس شہر میں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ جی ہاں، مدینہ شریف میں ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کعبے کی چھت پر اذان دی تھی؟ حضرت بلال حبشی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، اچھا یہ بتائیں مؤذن رسول کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال حبشی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فیصل۔ فیصل بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ بھی بتائیں جنت کی کیاری کس شہر میں ہے؟ مدینہ پاک۔ جی ہاں، مدینہ پاک میں ہے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کعبے کی چھت پر اذان دی تھی؟ حضرت بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جواب آپ کا درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، اچھا یہ بتائیں مؤذن رسول کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال۔ جی ہاں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جاوید۔ جاوید بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں جنت کی کیاری کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف۔ جی ہاں، مدینہ شریف۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کعبے کی چھت پر اذان دی تھی؟ حضرت بلال۔ جی ہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے آخری سوال، آپ یہ بتائیں مؤذن رسول کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال۔ جی ہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عابد۔ محمد عرفان خان۔ محمد شہریار اتاری۔ محمد آصف۔ غلام نبی۔ محمد ساجد۔ اچھا، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل بے شک پوچھیں۔ جی بالکل اجازت ہے۔ اجازت ہے، کیوں نہیں ہے بیٹا؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں جنت کی کیاری کس شہر میں ہے؟ جنت کی کیاری مدینہ پاک میں۔ مدینہ شہر میں۔ مدینہ منورہ۔ شہر مدینہ میں۔ جی ہاں، شہر مدینہ میں ہے، مدینہ شریف میں ہے۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں جنت کی کیاری کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف۔ جی ہاں، مدینہ شریف میں ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں جنت کی کیاری کس شہر میں ہے؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف کے اندر ہے۔ مدینہ منورہ شہر میں۔ مدینہ شریف میں۔ جی ہاں، مدینہ شریف میں ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کعبے کی چھت پر اذان دی تھی؟ حضرت بلال۔ حضرت بلال۔ حضرت بلال۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کعبے کی چھت پر اذان دی تھی؟ حضرت بلال۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال۔ جی ہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کعبے کی چھت پر اذان دی تھی؟ حضرت بلال۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت بلال۔ جی ہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر۔ جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں مؤذن رسول کن صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت بلال۔ حضرت بلال۔ حضرت بلال۔
جی ہاں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ مؤذن رسول کن صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت بلال حضرت بلال جی ہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ مؤذن رسول کن صحابی کو کہتے ہیں؟ حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال جی ہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ مؤذن رسول کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال حضرت بلال جی ہاں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے کیے بڑوں سے کچھ معلوماتی سوالات اور انہوں نے دیے اس کے جوابات۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ میں ہم ایک پیاری سی سنت سنیں گے، اور سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سنت کی بات، اور آج ہم سیکھیں گے لباس پہننے کی سنتیں اور آداب کے بارے میں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں لباس جیسی دولت عطا فرمائی۔ لباس سے ہم سردی گرمی سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ لباس ہماری خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے اور عزت کا سبب بھی ہے۔ ہر قوم کا الگ الگ لباس ہوتا ہے، مگر مسلمان کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کر کے لباس پہننے کی کچھ سنتیں اور آداب سیکھ لینی چاہیے، تاکہ ان پر عمل کر کے لباس کے ذریعے بھی ہم ثواب کما سکے۔ تو آج ہم انشاءاللہ لباس پہننے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، سفید لباس تمام لباس سے بہتر ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سفید لباس کو پسند فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید لباس پہنو کیونکہ یہ زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے۔ بچوں، جب بھی کپڑے پہنے تو پہلے سیدھی طرف سے شروع کیجیے، یعنی جب قمیض پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں اور پھر الٹی میں۔ اسی طرح پاجامہ یا شلوار پہنتے وقت پہلے سیدھے پائنچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں، اور جب کپڑے چینج کرنے لگے تو اس کا الٹ کریں، یعنی الٹی طرف سے شروع کریں۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کرتا پہنتے تھے تو سیدھی طرف سے شروع کرتے تھے۔ اور ہاں بچوں، ہمیں پہلے قمیض پہننے کی عادت بنانی چاہیے، اس کے بعد پاجامہ پہننے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہمیں اپنے لباس میں عمامہ بھی شامل کرنا چاہیے، یعنی عمامہ پہننے کی بھی عادت بنانی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اور اس کے شملے کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے امامہ باندھنے کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ امامہ باندھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جو سنا اسے یاد بھی رکھیں، اور دوسروں تک بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں پہنچائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب سنتیں پھیلانے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ سنت کی بات۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کسی کا نام بگاڑنا۔ پیارے بچوں، ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ایک مسلمان بھائی کو اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا چاہیے، کبھی بھی کسی کو بھی ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو، اور نہ ہی کسی کا دل دکھے۔ پیارے بچوں، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک بات ہے نام بگاڑنا۔ آج کل کچھ بچے بلکہ بڑے بھی ایک دوسرے کا نام بگاڑ دیتے ہیں، اور پھر اپنے دوست کو اسی نام سے بلاتے ہیں جو اسے پسند نہیں ہوتا۔ تو آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ نام بگاڑنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کوئی کالا ہوتا ہے تو اس کو کالا بولتے ہیں، اگر کوئی کسی کی ہائٹ کم ہوتی ہے تو اس کو بونا بولتے ہیں، اور یعنی کس کا نام ایسا ہوتا ہے تو اس کا نام بگاڑتے ہیں۔ تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بھائی کسی کو رنگ دیکھ کر، کسی کو کالا دیکھ کر، یا کسی کو موٹا پن دیکھ کر نام بگاڑا جاتا ہے۔ موٹا ہے تو اس کو بول رہے ہیں موٹا، کوئی کالا ہے تو اس کو بولتے کالے خان۔ مختلف معاملات ہیں اس میں، اور کیا کہہ سکتے ہیں، وہ حقیر سمجھنا یہی ہے۔ غلط کرتے ہیں، نام بگاڑنا غلط ہے، نام کو بگاڑ رہے ہیں۔ کسی کا شکل دیکھ کے بگاڑ دیتے ہیں، کسی کا کچھ کر کے بگاڑ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ چیز صحیح نہیں ہے۔
کوئی کالا ہے تو اس کو کالا بولتے ہیں, کوئی مطلب یہی اس کی پرسنالٹی دیکھ کے اس کا نام وہ کر دیتے ہیں, ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. یہ کوئی کالا ہوتا ہے اس کو کالے کے نام سے چیڑ جاتی ہے, کوئی گورا ہوتا ہے اس کے نام سے چیڑاتے ہیں. کوئی موٹا ہے تو اس کو بولیں گے وہ موٹو, کوئی چھوٹا ہے کسی کا چھوٹا اس کو بولیں گے بونا, ٹھنگنا, اس طرح بلاتے ہیں. لیکن یہ تو غلط ہے نا, جو نام ہے اس نام سے اس کو بلانا چاہیے. جو کالا ہوتا ہے وہ کالا, جو موٹا ہوتا ہے موٹا, جس کی جیسا ہوتا ہے اس طریقے سے بگاڑتے ہیں, لیکن یہ بگاڑنا بھی نہیں چاہیے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے نام بگاڑے جاتے ہیں. ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کا دل دکھے. اب آئیے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ نام بگاڑنے کا کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے. اس کو غصہ بھی آ سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے کسی کو, تو اس سے چیزوں سے بچیے. ہاں بھائی, نام بگاڑنے سے کافی غصے پہ لوگ آ جاتے ہیں اور کافی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. شخصیت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے, اور لوگ جو ہے پھر وہ اس کو جو ہے وہ برا بھی سمجھتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں ان کے لیے برا اثر آتا ہے. لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے, اور نام بگاڑنے سے آدمی کی کوالیفیکیشن کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے, کیوں ایسا کر رہا ہے, کیا وجہ ہے. تو وہ کسی دوسرے کا نام بگاڑ رہا ہوتا ہے, اس کی خود کی جو ہے نا وہ حیثیت گرتی چلی جاتی ہے. جس کو غصہ آ جائے, جس کا نام بگاڑا جائے تو وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے, غصہ بھی آتا ہے اسے بہت. ناراض ہو سکتا ہے, روٹ کے چلا جاتا ہے, واپسی اس کے بعد آتا نہیں ہے. کافی معاملات بن جاتے ہیں, پھر لڑائی جھگڑے وغیرہ, فساد وغیرہ بنتے ہیں. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اگر ہم آج کسی کا نام بگاڑ رہے تو کل کوئی ہمارا بھی نام بگاڑے گا. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ نام بگاڑنے کی کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے, کسی کا بھی نام نہیں بگاڑنا چاہیے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا اختتام ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات, ٹوڈیز میسج. نیکی چلتے چلتے نیکی کی بات. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے چلتے چلتے آخری بات, ٹوڈیز میسج. پیارے بچوں, جس کا جو نام ہو اسے اسی نام سے پکارنا چاہیے. اپنی طرف سے کسی کا نام جیسے لمبو, کالو, ببلو نہیں رکھنا چاہیے. عام طور پر اس طرح کے ناموں سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس سے چڑھتا بھی ہے, لیکن پکارنے والا جان بوجھ کر بار بار مزے لینے کے لیے اسے اسی نام سے پکارتا ہے. ایسا کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے, کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ, ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے. بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, میں آپ کو ایک حدیث پاک بھی سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی کو اس کے نام کے علاوہ کسی نام یعنی کسی برے لقب سے جو اسے برا لگے بلایا, اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. پیارے بچوں, ہمیں کسی کو بھی اس کے نام کے علاوہ برے نام سے نہیں پکارنا چاہیے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس انداز سے پکارتے تھے کہ ان کا دل خوش ہوتا تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ایسے نام سے پکاریں جس سے انہیں خوشی حاصل ہو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ایک میسج یہ بھی ہے کہ بچوں کے نام اچھے اور پیارے رکھے جائیں. بزرگوں کے نام پر, صحابہ کرام کے نام پر نام رکھے جائیں تاکہ ان ناموں کی برکت بھی ملے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نام بگاڑنے والا اور ہر گناہ سے محفوظ رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام ہوا. ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں, جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیکی کی بات, نیکی کی بات, نیکی چلتے چلتے نیکی کی بات, چلتے چلتے نیکی کی بات. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.